अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, इमरान खान के हक में फैसला देना महंगा पड़ गया एक जज को, और अब उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर एक मुहिम का आगाज कर दिया गया है। और ये जज हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इनका ताल्लुक है। नाम है इनका जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, और ये सीनियर प्यूनी जज हैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक शिकायत दर्ज कर दी गई है। और बेसिकली जो शिकायत दर्ज कराई गई है उसको सर्कुलेट इस हद तक कर दिया गया है कि मीडिया के अंदर, और एक तासुर ये बन चुका है कि शायद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के साथ भी वही कुछ होने जा रहा है जो साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के साथ हो चुका है। आपको याद होगा एक चीज मुश्तरक है, वो ये है कि जस्टिस जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब थे वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से थे, और उस वक्त वो भी सीनियर प्यूनी जज थे। सीनियर प्यूनी जज बेसिकली चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज को कहते हैं, और चीफ जस्टिस जो भी हों उनकी रिटायरमेंट के बाद सीनियर प्यूनी जज चीफ जस्टिस होते हैं किसी भी कोर्ट के अंदर। और इस वक्त जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं वो सीनियर प्यूनी जज हैं, और हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसे फैसले भी दिए हैं जो आपकी भी नज़रों से गुजरे होंगे, जिससे ऑब्वियसली बहुत से लोग नाखुश भी हैं। और अब एक वकील साहब जिनका ताल्लुक बताया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा से, और उनका नाम है एडवोकेट मुर्तज़ा कुरैशी, उन्होंने एक शिकायत बाकायदा तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दी है, और उसको सीसी किया है, यानी जो उसकी कॉपी है इस शिकायत की, जिसको रेफरेंस का नाम अभी से दे दिया गया है, वो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए सदर को, और जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं उनके अलावा जो मेंबर्स हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, उनको अरसाल कर दी गई है। जो बुनियादी तौर पर शिकायत है, पहले हम उसकी तरफ आते हैं, फिर आपको बताएंगे असल वजह क्या है और क्यों कर आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो निशाने पर हैं। जो मुद्दा है वो ये है कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का एक तो इल्ज़ाम आयद किया गया है जज साहब पर। दूसरा, अपने साबिक जो उनके एसोसिएट्स हैं उनको नवाजने का भी इल्ज़ाम है। अपने बतौर वकील उनके चैम्बर में जो उनके जूनियर्स थे या एसोसिएट्स थे, अब इस दरख्वास्त के अंदर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उनको नवाजा गया है, मुख्तलिफ ओहदों पर उनकी तकर्रियाँ तैनातियाँ की गई हैं। और इसके अलावा एक बड़ा संगीन नोयत का इल्ज़ाम है कि अपने जो असल असासे हैं उनको छुपाया गया है जज साहब की जानिब से। और एक हाउसिंग सोसाइटी है इस्लामाबाद के अंदर, लेक व्यू हाउसिंग सोसाइटी, ये आप कह सकते हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है उनका जॉइंट फैमिली बिजनेस है, ये यहाँ पर मौक़िफ़ अपनाया गया है। और यहाँ पर वो ये कह रहे हैं, दरख्वास्त गुजार जो हैं, जो कंप्लेनेंट हैं, बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट और आइन की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं, और कब्ज़ा माफिया से बराह रास्त जज साहब के ताल्लुकात हैं, और कब्ज़ा माफिया के साथ ये मिले हुए हैं। हाउसिंग सोसाइटी भी जो लेक व्यू हाउसिंग सोसाइटी है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उनका जॉइंट फैमिली बिजनेस है, ये इल्ज़ाम है कि वो सरकारी ज़मीन पर कब्ज़े की मुर्तकिब है, यानी सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपैरेंटली। इनके जो असासे हैं वो उनकी आमदन से जायद हैं, और अरबों की जायदादें हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की, और उन्होंने उन जायदादों को, उन असासों को छुपा रखा है। और अब उनसे ये कहा गया है दरख्वास्त के इख्तिताम पर, प्रेयर जो की गई है वो ये की गई है कि जज साहब के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई की जाए और उनको ओहदे से हटाया जाए। जो दरख्वास्त है उसके इख्तिताम पर, जो शिकायत है उसके इख्तिताम पर एक अंग्रेजी में चंद सतरें लिखी हैं, वो आपके हुजूर पेश करते हैं। लिखा हुआ है कि फॉरवर्डेड विद द होप दैट देयर विल बी अकाउंटेबिलिटी इन रियल टर्म्स एंड रूल ऑफ लॉ शैल प्रिवेल इन आवर बिलवेड होमलैंड पाकिस्तान। और अब यहाँ पर वो अदालत से या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कह रहे हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी है, जो एहतसाब है, वो हमें उम्मीद है कि वो होगा, और पाकिस्तान के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है, कानून की जो हाकमियत है, उस पर बाकायदा तौर पर अमल दरामद होगा।
22 صفحات پر مشتمل یہ شکایت جو ہے یہ درج کی گئی ہے، جو الزامات ہیں ان کے اوپر۔ اس میں ایک نیچے ایک خط بھی ہے جس کے اندر باضابطہ طور پر بتایا گیا ہے کہ ایتھنیسٹی کا ایک الزام ان پر لگایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جج صاحب جو ہیں وہ یہ ان کا یہ خیال ہے یا ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں یہ سوچ ہے کہ وہ ایتھنیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر جو ججز کام کریں لوور جوڈیشری کے اندر، وہ اسلام آباد سے ہی ان کا تعلق ہو، اور اس بنیاد پر وہ نیپوٹزم کرتے ہیں، اور جو ان کے اپنے لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ ایز این آبزرور اور انسپیکشن جج بھی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے یہ رہ چکے ہیں، اور بطور انسپیکشن جج انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیو فیورز دیے ہیں۔ یہاں پر درخواست میں یہ کہا گیا ہے ان کے جو اپنے جوڈیشل آفیسرز ہیں یا ان کے جو چیمبر کے فیلوز ہیں، جو جونیئر فیلوز ہیں، ان کو انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نوازا ہے۔ ایک یہاں پر انہوں نے ایک سینیورٹی لسٹ جو ہے سول ججز کی اسلام آباد کے وہ ساتھ لگائی ہے، اور اس سینیورٹی لسٹ کے اندر 3 ججز جو ہیں ان کے نام کے آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ محسن اختر کیانی صاحب کے چیمبر میٹس ہیں یا ان کے جونیئرز رہ چکے ہیں، اور ان 10 میں سے ان 3 کو نوازا جاتا ہے۔ ان کی جو رپورٹس ہیں وہ باقی سب سے بالکل نمایاں ہو گئی ہیں، اور ان کو فیورز بھی مل رہے ہیں جب سے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب بطور انسپیکشن جج آئے ہیں۔ اب یہاں پر جو بنیادی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں جو شکایت ہے، ہمیں بھی معلوم ہے ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور حال ہی میں جسٹس محسن اختر کیانی جو ہیں ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، اور کیونکہ اب میری جو ہائی کورٹ کے اندر مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے اس سے معلوم یہ پڑا ہے کہ اس وقت جو سپریم کورٹ ہے اس میں تو تقسیم آپ کے سامنے ہے ہی، 7 اور 8 کی ایک بات ہوتی ہے، لیکن ہائی کورٹ میں بھی ایک تقسیم ہے، اور ہائی کورٹ کی جو تقسیم ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ غالباً 8 اور 1 کا نمبر ہے، یہ 7 اور 1 کا نمبر ہے، اور چیف جسٹس ایک سائڈ پر ہیں، باقی تمام ججز ایک سائڈ پر ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق ہیں، جو آڈیو لیکس کمیشن میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہمراہ ہیں۔ اب جسٹس محسن اختر کیانی پہ آتے ہیں، جو انہوں نے حال ہی میں کچھ فیصلے سنائے ہیں، جو ایک بڑا ایک چنیدہ قسم کا ایک فیصلہ ہے، وہ ہے ٹیرین وائٹ کیس۔ عمران خان صاحب کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں مبینہ طور پر جو ان کی صاحبزادی ہیں، اور ان کو جو آپ کہہ سکتے ہیں ان کی ولدیت کے حوالے سے یا جو بھی ایک کیس تھا، اور اس کیس کی بھی بڑی ہسٹری ہے، اس کے اوپر الگ سے آپ کو ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بتائیں گے۔ لیکن یہاں پر اب یہ بتانا مقصد ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی نے حال ہی میں ایک فیصلہ سنایا تھا جس میں انہوں نے ٹیرین وائٹ کیس کو ناقابل سماعت قرار دے دیا تھا۔ 3 رکنی بیسیکلی بینچ تھا، لارجر بینچ کہتے ہیں ہائی کورٹ میں 3 رکنی بینچ کو، اور جو چیف جسٹس تھے عامر فاروق صاحب وہ ہیڈ کر رہے تھے، جبکہ ان کے ساتھ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر تھے۔ 3 ججز نے جب مل کر سماعت کی اور سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ ہوا، تو 2 جو ججز ہیں چیف جسٹس کے علاوہ، جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر، ان دونوں فاضل ججز نے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا، یعنی مینٹینیبلٹی جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کوسچن ریز کیا اور اس درخواست کو خارج کر دیا۔ مگر چیف جسٹس سم ہاؤ ریلکٹنٹ تھے وہ فیصلہ جاری کرنے سے، کیونکہ بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ وہ اپنے دونوں ججز سے کنونس نہیں تھے، مگر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا کسی بھی عدالت میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اکثریت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اگر چیف جسٹس بھی ہوں مگر یا بینچ کے سربراہ بھی ہوں، اگر آپ کی رائے دیگر 2 ججز سے مختلف ہے جو اکثریت میں آپ سے زیادہ ہیں، تو آپ کی رائے کنسیڈر کی جائے گی ایز اے ڈائسینٹ یا اختلاف کے طور پہ، اور میجارٹی ججمنٹ وہ ہوگی جو اکثریتی ججز کی ہوگی، اور اس کیس کے اندر جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر وہ میجارٹی میں تھے۔ ان دونوں نے اصرار کیا، اور ہمیں ذرائع یہ بتاتے ہیں جسٹس محسن اختر کیانی واز دا ون ہو انسسٹڈ آن آپ کہہ سکتے ہیں جس عامر فاروق صاحب کے آپ ججمنٹ ریلیز کرائیں، مگر عامر فاروق صاحب ریلکٹنٹ تھے، اور عمران خان کو یہ ایک بڑا ریلیف نو ڈاؤٹ مل چکا تھا، مگر ریلکٹنٹ تھے اسی وجہ سے شاید یا کوئی اور وجہ ہو، انہوں نے رجسٹرار سے رابطہ کیا جسٹس محسن اختر کیانی نے، اور اپنا جو 2 ججز کا فیصلہ ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کروا دیا۔ اس کے بعد جسٹس عامر فاروق صاحب نے رجسٹرار کو
یہ کہا اور اپنے آفس کو یہ کہا کہ ویب سائٹ کے اوپر سے وہ آرڈر ہٹا دیا جائے، جو ہٹا بھی دیا گیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک نوٹ جاری کیا جس میں یہ کہا گیا کہ یہ بینچ ٹوٹ گیا ہے، یعنی ٹیرین وائٹ کیس کا فیصلہ سنایا جس بینچ نے یا جس نے اس کی سماعت کی، وہ بینچ اب ٹوٹ چکا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے تاریخ میں کہ ایک فیصلہ کر لینے کے بعد یا سنا دینے کے بعد عدالت نے بینچ توڑا ہے۔ خیر، چیف جسٹس ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جب یہ ہوا، اس کے علاوہ اس کے بعد پھر ایک نئی بحث شروع ہو گئی۔ شاید کچھ لوگ ناراض تھے کہ عمران خان صاحب کو انڈیو فیورز مل رہے ہیں ہائی کورٹ سے، مگر دیکھنا یہ ہوگا کہ صرف جسٹس محسن اختر کیانی تو نہیں ہے، چیف جسٹس ایک سائڈ پر اکیلے ضرور ہیں مگر باقی ججز تو ایک سائڈ پر ایک ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا مزے کا انسٹنس ہے، آپ کو یاد ہوگا 15 فروری کی بات ہے، اس وقت تک عمران خان صاحب جو ہیں ان کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا، ان کی ابھی تک گرفتاری نہیں ہوئی تھی۔ فارن فنڈنگ کا کیس تھا اور فیصلہ سنایا جانا تھا 3 بجے۔ رکشندہ غالباً نام ہے ان جج صاحبہ کا، بینکنگ کورٹ کی وہ جج ہیں جنہوں نے فیصلہ سنانا تھا، اور 90% یہ امکان تھا کہ ان کے خلاف جو ان کی ضمانت ہے عمران خان صاحب کی وہ خارج ہو جائے گی۔ مگر 3 بجے، ابھی 3 بجنے ہی تھے کہ 2:30 بجے جسٹس محسن اختر کیانی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ سناتے ہوئے سٹے دے دیا، ایک حکم امتناع جاری کر دیا اور ان کو گرفتاری سے روک دیا۔ عمران خان صاحب کو وہ ایک بہت بڑا ریلیف تھا ایٹ دیٹ ٹائم، اور شاید یہ بھی وجہ ہے بہت سے لوگوں سے کہ جو جسٹس محسن اختر کیانی سے ناراضی ہے، یہ ایک اس میں بنیادی وجہ ہو سکتی ہے۔ اب معاملہ جو ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک فائل نہیں ہوا، اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں پہنچ چکا ہے، ابھی تک نمبر بہرحال نہیں لگا، یہ تو ہم نے پوچھا ہے اس شکایت پر، اور یہ ابھی صرف شکایت ہے۔ ایک میڈیا کے اندر جو چیز چل رہی ہے کہ ریفرنس دائر ہو گیا، ریفرنس نہیں ہے، ریفرنس صدارتی ہوتا ہے، اور یہ بھی ریفرنس ہو سکتا ہے جب باضابطہ طور پر اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے۔ جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کمپوزیشن ہے، آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دیں، سپریم جوڈیشل کونسل بیسیکلی چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں ہوتی ہے، 2 سینئر ترین ججز ہوتے ہیں اس میں سپریم کورٹ کے، اس کے علاوہ 2 سینئر ترین چیف جسٹسز ہوتے ہیں۔ اب اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، اس کے ممبرز میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، اور جسٹس سردار طارق مسعود ہیں، جبکہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس احمد علی شیخ اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس امیر خان بھٹی، یہ 5 لوگوں پر مشتمل سپریم جوڈیشل کونسل ہوتی ہے۔ اور اب سپریم جوڈیشل کونسل اول تو اس طرح کی شکایات روزانہ کی بنیاد پر، روزانہ نہ بھی آئیں تو کم از کم سینکڑوں کی تعداد میں یہ درخواستیں آتی ہیں، شکایات آتی ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں ججز کے خلاف۔ ہر شکایت پر کبھی بھی اس طرح سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس نہیں ہوا اور نہ ہی نوٹسز ہوئے ہیں۔ مگر یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے، شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ بھی اسی طرح کے حالات تھے۔ اس وقت رجیم ڈیفرنٹ تھی، آج رجیم ڈیفرنٹ ہے، مگر طاقتور اس وقت بھی وہی تھے جو آج طاقتور ہیں۔ اور شوکت عزیز صدیقی صاحب بھی اس وقت طاقتور حلقوں کو ناپسند تھے، جس طرح آج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ناپسند ہیں۔ تو ہو تو کچھ بھی سکتا ہے، مگر اس وقت باضابطہ طور پر جو شکایت آئی تھی وہ وزارت دفاع سے آئی تھی۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ اس وقت چیف جسٹس اور چیئرمین تھے سپریم جوڈیشل کونسل کے، انہوں نے بڑا ہی سوئفٹلی اور جلدی میں پہلے شوکاز نوٹس جاری کیا اور اس کے بعد ان کو عہدے سے ہٹانے کی ریکمنڈیشن دے دی، اور صدر مملکت نے ایونچولی ان کو عہدے سے ہٹا دیا۔ اب یہاں پر ایسا ہونا ان حالات میں تو ہمیں ممکن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو عدلیہ ہے اس میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک ایسے لوگ موجود ہیں جو جسٹس محسن اختر کیانی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو بچت ہوئی تھی وہ انہی کی اپنی فریٹرنیٹی، ان کی وکلاء برادری یا ججز جو تھے ان کا ساتھ جو تھا، اس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہیلپ آؤٹ کیا تھا، اور اس کیس میں بھی یہی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور کیونکہ اس وقت جو ہائی کورٹ میں تفریق ہے، یہ صرف ہائی کورٹ میں ہی نہیں ہے، بلکہ اس ہائی کورٹ کی تفریق کو یہی ججز سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نوٹس میں بھی لے کر آ چکے ہیں۔ اور آبویسلی اس کے بعد اس طرح کا ریفرنس آنا تو ان کو معلوم ہے، وہ دونوں ججز سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہیں،
تو اتنا آسان نہیں ہے، مگر جج صاحب کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نقصان تو ان کی ساکھ کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب ان کے پرسنل لیول کے جو ان کے اوپر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، اس سے ان کی ساکھ کو نقصان ٹو سم ایکسٹینٹ ضرور پہنچ سکتا ہے، مگر بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ ان کے خلاف کوئی ابھی کارروائی ہوتی نظر آئے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات کریں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔